वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे फितनत अल खवारिज के हवाले से कि पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाने वाले हमारे पाक फौज के जो वो मुजाहिद हैं वो रोज़ाना इस मिट्टी के लिए कुर्बान हो रहे हैं और अपनी शहादतों जो हैं वो पेश कर रहे हैं इस मुल्क की हिफाजत की खातिर। और एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है फितनत अल खवारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आज भी 11 फितनत अल खवारिज को जो है पाक फ़ौज के दस्तों ने जहन्नम वासिल किया एक बड़े ऑपरेशन के ज़रिए। और हफ्ते के रोज़ भी एक ऑपरेशन किया गया जिसमें जो है 8 फितनत अल खवारिज को जहन्नम वासिल किया गया। ताहम दूसरी जानब अगर हम देखें तो हमारे पाक फ़ौज के 16 जवानों ने जो है शहादत का नजराना पेश किया, जाम शहादत नोश किया। यासिर साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो फितनत अल खवारिज के ख़िलाफ़ हमारी पाक फ़ौज ऑपरेशंस कर रही है और हमारे जवान शहादतें पेश कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से एक जो इक़्तिदार की मुंतकली हुई है उसके बाद ये जो फितना है ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी बेखुनी कर रही है हमारी पाक फ़ौज? देखें, आज आपने देखा है कि फितना ख्वारिज के ज़रिए जो हमारी पाक फ़ौज ने एक ऑपरेशन किया जिसमें 11 जो खारजी थे उनको जहन्नम वासल कर दिया गया। कुछ आपको याद होगा कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हुई तरीके इंसाफ के दौर में ही कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को बड़ा आज़ाद किया गया, कुछ समझौते ठीक नहीं हुए और वहाँ से हमारे दोबारा जो हमारे जो बॉर्डर इलाके थे वहाँ पे मामला थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए। वहाँ से लोग आके अफ़गानिस्तान वाली साइड से लोग आके उन्होंने दोबारा एक दहशत गर्दी की लहर जो है वो जारी की, जिस पे आपने देखा कि फ़ौरन तौर पे फितरतुल ख्वारिज का ऑपरेशन शुरू किया गया। और आपने हफ्ते को भी देखा, हमारे 16 जवान जो हैं उन्होंने शहादत ली और 6 जो खारजी थे उनको जहन्नम वासल किया। इस तरह रोज़ जो हैं हमारे जो फ़ौजी हैं वो अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को पुरअमन करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। सही। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे जो हमारी आवाम है उनको इस टाइम इस वक्त, क्योंकि इस टाइम फ़ौज की बहुत बड़ी जो कुर्बानियाँ हैं, बहुत शहादतें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। वो सिर्फ़ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क बनाने के लिए की जा रही हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल हमारे बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे जवान जो हैं अपनी शहादतें पेश करके हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ये अब फिर बात वहीं पे आकर रुक जाएगी। ये जो 3.5 साल का तरीके इंसाफ का स्याह तरीन दौर गुजरा है, ये भी उस टाइम देखें जब तरीके इंसाफ का दौर शुरू हुआ तो ये पुरअमन जो था, दहशत गर्दी की लहर ख़त्म हो चुकी हुई थी। मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में काफ़ी चीज़ें जो हैं तब्दीली की तरफ चल पड़ी हुई थी। तो लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की गई जब अमेरिका यहाँ से जा रहा था और अफ़गानिस्तान के साथ उस टाइम जो हमने पॉलिसीज़ करनी थी वो एक नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है जो ये आज दहशत गर्दी की लहर दौड़ रही है। हम लोगों ने आम माफियों के ऐलान करवा दिए, अफ़गानिस्तान को कई दहशतगर्द वापस कर दिए। आज वही दहशतगर्द जो हैं वो अपने सरहद हमारी खुल गई, सरहद पे उस तरह सरहद से। को बिल्कुल खोल दिया गया। आज वही लोग आके हमारे मुल्क को देखें, आपको ये तो पता ही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हिंदुस्तान की जो एजेंसी है राह के एमा पर हो रहा है। सही। क्योंकि कभी भी इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान पुरसकून रहे। कभी वो बलूचिस्तान में ऐसे लोग उतार देते हैं, प्लांटेड लोग उतार देते हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। कभी वो अफ़गानिस्तान से, आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान से हमने कुछ दहशतगर्द पकड़े और उन्होंने ये बात बताई कि हमें राह के लोग जो हैं वो पैसे भी देते थे और असला भी देते थे। लेकिन आप यकीन मानें कि बास टाइम आप पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करेंगे कि आप वो जिस बहादरी के साथ और जिस हौसले के साथ इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं।
ہمارے ملک میں اس ٹائم جو کاشف بڑے بڑے انتشار ہو رہے ہیں، معاشی ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ خارجیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑی مشکل کے ساتھ دوبارہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روز جو ہے جو خارجی ہیں ان کے اوپر حملے کر کے ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا پاک فوج بھرپور جواب دے رہی ہے، صحیح لیکن تھوڑا سا اگر اس ٹائم ریاست بھی ایسی جو ہے حکمت عملی کرے کہ ان کو جو عوام ہے وہاں تک یہ بات بڑے اچھے طریقے سے پہنچائے، تاکہ ہماری پاک فوج کو عوام کی بھی اسی طرح پذیرائی ملے، ان کو ایسے ہی لگے کہ عوام پشت پہ کھڑی ہوئی ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے بھی بہتر کام ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے 5th وار جنریشن سے بھی پاک فوج لڑ رہی ہے، جو اپنی عوام کے ساتھ ہی لڑ رہی ہے، جو بلوائی ہیں طریقے انصاف کے، وہ روز میڈیا پہ ایسی کمپین چلا دیتے ہیں جس سے ہمارے کئی بھائیوں کے جو ہے نا حوصلے پست بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں اب ریاست کو بھی کچھ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی رہتی ہیں اور کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر رہے۔ ان کو جو ہماری ریاست ہے اسے تربیتی کیمپ لگانے چاہیے، ان کو ملک کے حالات بتانے چاہیے۔ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے سیمینارز کر کے پروگرامز کر کے تو آپ اویئرنیس کرنی چاہیے۔ پی ٹی وی ہے، آپ کا ریڈیو پاکستان ہے، آپ کا اے پی پی ہے، یہ سرکاری ادارے ہیں، سرکاری خبر رساں ادارے جو ہیں، ان کا اب کام بنتا ہے کہ لوگوں میں ایک شعور پیدا کریں، کچھ ایسے پروگرامنگ کریں، کچھ سیمینار کریں، کچھ لوگوں کو بتائیں کچھ جو کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم چل کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی پاک فوج ہی معیشت کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور وہی پاک فوج جو ہے دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑ رہی ہے، اور وہی پاک فوج جو ہے جو آپ کی میڈیا سوشل میڈیا کی جنگ ہو رہی ہے اس کو بھی وہی لڑ رہی ہے۔ اس ٹائم جو ہمیں سب سے زیادہ ہماری عوام جو ہے، جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا چاہیے، تاکہ ان کے جو حوصلے ہیں اتنے بڑھ جائیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دم ملک کے حالات کیسے بدل جاتے ہیں۔ صحیح آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے میں کافی چیزیں تبدیل ہوئی۔ ایک بلوچستان میں ایسے وقوعے ہو گئے جو نہ دیکھنے والے تھے۔ کرم میں آپ نے وقوعہ دیکھا، آج اس پارا پہ چنار میں پارا چنار میں آپ نے دیکھا کہ آج وزیر اعظم کی ہدایت پہ وہاں پہ امدادی سامان بھی پہنچایا گیا۔ لیکن اس کو بدلنے کے لیے یہ جو ایک الیکٹرانک میڈیا میں اور جو آپ کے سوشل میڈیا میں جو کمپینز چل رہی ہیں، اس کو بالکل جو ہے وہ بند کرنا ہوگا۔ لوگوں کو سوشل اور لوگوں کو یہ بات تیار کرنی پڑے گی کہ یار یہ لوگ اس ٹائم جو پاک فوج جو کردار ادا کر رہی ہے وہ عام لوگ نہیں کر سکتے۔ صحیح، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، یہ جو بلوچستان اور کے پی کے میں ایسے واقعات پنجاب میں اور سندھ میں دیکھنے میں نہ ہونے کے برابر ہیں، فتنۃ الخوارج جو خارجی ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بارڈر ایریاز ہیں ہمارے؟ بہرحال ہمارا پنجاب کا بھی بارڈر جو ہے وہ انڈیا سے لگتا ہے، اس کے علاوہ سندھ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو سمندری حدود ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ ملتی ہے، لیکن زیادہ خوارج کے خلاف کارروائیاں جو ہیں ان ایریاز میں بلوچستان میں زیادہ کے پی کے ایریا میں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس کا جو بارڈر ایریا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان اس میں زیادہ ملوث ہونا اس کا سامنے آیا ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی جو این ڈی ایس ہے یا پھر انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را ہے ان کی فنڈنگ کے بغیر یہاں پر کوئی دہشت گردی ہو سکے۔ یہاں پر اے سی روم میں بیٹھ کر ایئر کنڈیشنر کی صحافت کرنا نہایت ہی آسان کام ہے، گراؤنڈ ریالٹی پہ جانا، حقائق دیکھنا، غور و فکر کرنا، معذرت کے ساتھ چونکہ غور و فکر کا اب ہمارے ہاں وہ دور رہا نہیں۔ جس طرح ہماری پاک آرمی کے جو جوان ہیں، میجورٹی آپ دیکھیں تو کیجولیٹیز جو ہو رہی ہیں، جو شہادتیں جوان پیش کر رہے ہیں وہ ہماری جنگ آفیسرز کی ہے، اور ان میں تمام اگر دیکھا جائے تو سر میں آپ کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک
اپنا سفر جو ہے بلوچستان کا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی 2013 میں سر اتفاق ہوا ہمیں بلوچستان جانے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ شاہزین بگٹی، گورام بگٹی یہ یہاں پہ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. منسٹری آف انٹیریئر سے ہمیں NOC ملا ہے. تو بعد میں پھر ہم لوگوں نے ان کو کہا جی آئیں ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو کون روکتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ ہم ان کو پرامن طریقے سے ان کے گھر چھوڑ کر آئے. تو وہاں پر سر ہم ڈیرہ بگٹی میں 2-3 دن رہے. تو دوسرے دن کوئی 150-200 جو ہے نا وہ لوگ وہاں پہ آئے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ ہم سوئی سے آئے ہیں. آپ کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ وہ کہہ رہے جی ہمارا جو تعلق ہے وہ ہم ہندو ہیں. تو میں نے کہا یار کہ آپ کتنے فیملی ہے، کتنے خاندان ہیں جو آپ کے یہاں پہ سوئی پہ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کوئی 150-200 خاندان ہیں. تو اچانک سے ایک بندے نے کہا جی کچھ ہمارے لوگ ہندوستان واپس چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہندوستان واپس چلے گئے. جی جی ان کے پاس ہندوستان کی نیشنلٹی بھی تھی. اچھا، ان کے پاس ہندوستان کی نیشنلٹی بھی تھی. ڈیول نیشنل تھے. اب ڈیول نیشنل افغانستان کے، ہندوستان کے، آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جب پاک فوج یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ان علاقوں میں کارروائی کرتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے جو ریئیکشن آتا ہے وہاں پہ. چلیں ٹھیک ہے، ایک ان لوگوں کا دور دراز کے علاقوں کا ایک احساس محرومی اپنی جگہ، لیکن جو ہمارے ارد گرد لوگ رہائش پذیر ہیں، غیر ملکی ہیں، وہ کن مقاصد کے لیے یہاں آئے، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ پھر جب ہم نے ان سے پوچھا یار اچھا وہ بلوچستان اور ہندوستان واپس چلے گئے آپ، ہمارا بھی کہتے ہیں بلوچستان سے جو ہندوستان ہے افغانستان کے راستے آنا جانا لگا رہتا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کی جو خاص طور پر صورتحال ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور وہاں پر انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کی جو مداخلت ہے، جو فنڈنگ ہے، آپ کو پتہ یہ کلبھوشن یادو وہ یہ سارا جو نیٹ ورک ان کا پکڑا گیا تھا تو وہ بھی بلوچستان سے پکڑا گیا تھا. اب بلوچستان میں جب پاک فوج آپریشن کرتی ہے، لوگوں کو مطلب تکلیف ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر آرمی کیوں آ گئی ہے، کیوں آپریشن کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں پھر مسنگ پرسن کا بھی جو ہمارے ہاں بہت بڑا ایشو ہے. اب یہ لوگ اپنی مرضی سے جہادی تنظیمیں جنہوں نے جوائن کی ہے، اگر وہ واپس نہیں آئے یا وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہیں، وہ دہشت گرد جو ہیں، جو ناراض بلوچ آپ کہہ لیں ان کو، وہ ان کے زیر حراست ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کو کس طرح گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں؟ تو وہ تمام وہ چیزیں ہیں. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سر تب تک یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے ملک کے جو آپ کا ادارہ ہے ناظرہ، آپ پراپر لوگوں کی جو ہے نا ویریفیکیشن نہیں کرتے، آپ کے پاس آپ ڈیٹے کو اپڈیٹ نہیں کرتے. آپ کے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کنٹری سے آئے ہیں. وہی بات کہ جو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہی تھی کہ 500 روپیہ آپ کسی بھی چیک پوسٹ پر کوئی بھی غیر ملکی دے کے پورا پاکستان گھوم لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہمارے شہداء کی قربانیاں جو ہیں، ہمارا دین ایمان یہ ہے کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا پاکستان امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا. اب بھی ہے لیکن کچھ شرپسند عناصر ہیں، کچھ لوگوں نے سیاست کا لبادہ اڑا ہوا ہے، کچھ نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. یس صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہ جو 2001 سے 2009 تک تقریباً جو آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کیے گئے، اس میں ہمارے 9000 سیکورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں، 9000 کم و بیش یا اس سے زائد، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. اس کے علاوہ اس سے 2 گنا تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ معصوم شہریوں کی ہے. اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کو اس جنگ میں 123.13 بلین ڈالرز امریکن ڈالرز کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا معیشت کو اور پاکستان کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنۃ الخوارج اب دوبارہ اس در پہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو نہ صرف نقصان پہنچائیں بلکہ معصوم شہریوں کے بھی وہ جانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب جو فتنۃ الخوارج آپریشن شروع کیا گیا ہے یہ باقی آپریشنوں سے تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک، ایک تو ہمارے رد فساد اور جو دوسرے آپریشنز ہوئے ہیں اس میں ہم کافی چیزیں جو ہے اپنے کنٹرول میں پاک فوج کر چکی ہوئی ہے. ٹھیک.
اب جو یہ فتنۃ الخوارج شروع ہوا ہے، اس میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بڑا قصور ہے. جیسے آپ نے وحید نے آپ کو بتایا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند مہینے پہلے نادرا میں ایک آپریشن کیا گیا کہ جس میں کئی ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر پکڑے گئے جو غیر ملکیوں کو پاکستانی شہری بنا کے شناختی کارڈ دے رہے تھے. ان کی آئی ڈی جو ہے وہ پاکستانی کا ہے. اور اس میں کہنے میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں کہ زیادہ افغانی تھے. بالکل. اچھا، اب جو دوسری بات یہ ہے کہ جو افغانی ہیں نا جی، ان کو تمام تر فنڈنگ جو ہے، یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے، وہ انڈیا کی انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے راہ کرتی ہے. ایسے جو دہشت گرد افغانی ہیں. بالکل ایسا ہے. اس سے پہلے افغانیوں میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو وہاں پہ اپنا امن و سکون سے زندگی گزارنا نہیں، چاہتے ہیں. میں آپ سے اس ٹائم جو ہم بات کر رہے ہیں وہ دہشت گردی کی کر رہے ہیں. ٹھیک. اور دہشت گرد عناصر کی کر رہے ہیں. ٹھیک. وہ کسی بھی ملک کے ہوں. صحیح. ہم ابھی بات جو ہے عام شہری کی نہیں کر رہے. وہ تو پوری دنیا میں پانچوں انگلیاں ایسی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارا ایران کا بارڈر جو تھا، جو کلبھوشم جادو ہے، وہ ایران کے بارڈر سے آیا ہوا تھا. ٹھیک. اور اب پاک فوج نے اس چیز کو، آپ یہ بات مانیں کہ کئی جو بارڈرز ہیں وہ ہمارے محفوظ ہو گئے ہوئے ہیں. اب جو اور بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد. جی ایسے ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 مہینے پہلے سی ٹی ڈی کراچی نے ایک آپریشن کیا جس میں سے 2-3 جو ہیں وہ انڈین جو کیا کہتے ہیں ایجنٹس پکڑ لیے، باہر غیر ملکی لوگ پکڑے. یہ وہی ہے جو سی پیک کے ہمارے. جی بالکل، جو سی نہیں پیک پہ چلنا حملہ. دینا چاہ رہے. جی آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی افغانی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے یا کوئی بھی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، اس کی جو ڈورے ہیں وہ انڈیا سے جا کے ملتی ہیں. صحیح. اور وہ آپ دیکھیں کوئی بھی کسی کے لیے جب کام کر رہے، یہ جو جن لوگوں کی ہم دہشت گردوں کی بات کر رہے ہیں، یہ انڈیا کی کٹ پتلیاں ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ ہمارے امن اور ہماری معیشت کو تباہ کرنا ہے. تباہ کرنا. اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی یہاں پہ تو چلو جو بھی ہوتا رہا، انڈیا کے تمام چینلز میں یہ دکھایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ کے قریب ہے اور دیوالیہ ہونے والا ہے. سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچا کے جو ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، اس کی خوشی کا انتہا ہی نہیں رہتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 2002 کی آپ نے بات کی تب بھی ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا، اور اس ٹائم جو لہر تھی وہ تو بہت ہی زیادہ تھی. آپ دیکھ رہے تھے کہ دہشت گرد جو تھے وہ پورے ملک میں آ کے چھپ کے حملے کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو یہ جہنمی ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کا نام لے کے ایسی دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے اب تک کئی لوگ ایسے پکڑے گئے جو بعد میں بیانات چلے کہ یہ ہمیں راہ فنڈنگ کرتی تھی. اب جو فتنۃ الخوارج آپریشن شروع ہوا ہے، اس میں آپ یہ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ تو اپنی جانوں کی قربانیاں دے ہی رہے ہیں، عوام بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. جو ان کے آس پاس کے بارڈرز کے علاقے ہیں وہاں پہ کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت متاثر ہوئی. لیکن اب بہت تیزی سے ان سرگرمیوں کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے. کنٹرول جو ہے دوبارہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے، ان کی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے فتنۃ الخوارج جو ہے خالی اس پہ بھی معیشت پہ بھی بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے اسلامی ملک ہے اور کلمہ گو ہے. یہاں پہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں. تو ایسا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کشمیر کا حال دیکھیں، جموں کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پہ جو وہاں پہ فوجی دہشت گرد ہیں، انڈین فوجی دہشت گرد، وہ غریب لوگوں کی شہادت شہید کرتے ہیں. تو جو لوگ جو ملک آر ایس ایس جیسے پارٹیز کو پروموٹ کرتا ہے، اس کو اصل میں بین الاقوامی دنیا نا وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. آپ نے وہ دیکھا کہ امریکہ میں بھی ابھی پابندی لگی ہے ان پہ، آر ایس ایس پہ. ایک سکھ رہنما جو ایک کینیڈا میں قتل کیا انہوں نے. جی کینیڈا میں قتل کیا، اور امریکہ میں ثبوت آ گئے ہیں اس کے. جی. اور انہوں نے لیٹر بھی لکھ کے راہ دے کے دیا جھنڈوں ہے. نے مارا جی. ہے اسے. اور اس کو لیٹر بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، جو امریکہ نے لیٹر بھیجا ہے
جو وہ ایک امریکن گورنمنٹ نے ہندوستان گورنمنٹ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ اس میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی انوالو ہے. واضح ثبوت ہے، واضح. جی اب انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے دوسرے ملکوں کی بہت جنگیں لڑی ہیں. اب بین الاقوامی جو ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، انہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کی آواز بننی چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے ہماری قربانیوں کا. اور ان کی ہماری قربانیوں کا اعتراف کر کے، تاکہ دیکھیں یہ جو آپ نے بتایا کہ ہمیں اتنے بلینز کا نقصان ہو گیا ہے، یہ ہمیں امریکہ نے دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا. لیکن پیسے تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، جو ہمارا 30 سے 32 ہزار بندہ شہید ہو گیا، عام عوام جو شہید ہو گئی، وہ کسی کی جنگ کی وجہ سے شہید ہو گئی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن اگر آپ دوسرے آپریشنوں کو دیکھیں تو یہ آپریشن بالکل مختلف ہو رہا ہے. اس میں معیشت اور جو دہشت گرد ہیں ان کو ساتھ لے کے چلایا جا رہا ہے، اور بہت سپیڈلی آپریشن ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد یہ آپریشن ختم ہو جائے گا اور پاکستان جو ہے ایک امن کا گوارا بنے گا. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ میں نے آ گیا ہمارے پاس. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ جو فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی تمام جو قیادت ہے جتنی مختلف پارٹیوں کی، اس کو اس حوالے سے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہم حتمی انجام تک اس آپریشن کو پہنچا سکیں؟ یہ خوارجی جو خارجی ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے امن کے درپے ہیں، تاکہ ان کے خلاف بھرپور آپریشن ایک نئی طاقت اور قوت کے ساتھ ہم کر سکیں. دیکھیں، دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی فوج کے ساتھ نہ صرف حکومت بلکہ عوام بھی شانہ بشانہ کھڑی ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آپریشن کسی بھی دہشت گرد کے خلاف اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہاں کی عوام، حکومت جو ہے وہ اپنی آرمی کے ساتھ کھڑی نہ ہو. دوسری بات، جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو میرا خیال میں کہ جو افغانستان سے اب بھی، افغانستان ہو یا دیگر جو ہمارے پڑوسی ملک ہے، ایران یا کیا نام ہے اس کا، بھارت، تو حکومت پاکستان کو ان تینوں ممالک کے ساتھ، خاص طور پر بھارت کے ساتھ، یہ آواز انٹرنیشنل فورم پہ ضرور اٹھانی چاہیے کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تانے بانے ہندوستان سے مل رہے ہیں. ہندوستان کی جو RSS ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے ابھی تک اسی طرح ہی پاکستان میں سرگرم ہے. پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف یہ جو آپریشن ہے اس کو نہ صرف جاری رکھنا چاہیے بلکہ اس آپریشن کو مزید وسیع کرتے ہوئے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ انٹرنیشنل جو فورم ہے وہاں تک لے جانا چاہیے. وہاں لے جا کر کے اپنی شکایت رجسٹرڈ کرانی چاہیے. اپنی شکایت ہم نے کسی سے کیا کرنی ہے؟ ہم تو جیسے یاسر صاحب نے کہا ہمارا تو نعرہ ہی نعرہ تکبیر ہے، تو ہم کسی سے شکایت کیوں کریں گے؟ لیکن اپنا احتجاج جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کروائیں. لیکن بے نقاب تو کرنا چاہیے نا کہ بھارت کی مداخلت جو ہے ہماری بھارت کا جو قومی سلامتی پر سیاہ چہرہ ہے وہ دکھانا چاہیے کہ ہم لوگ ان سے الگ کیوں ہوئے. الگ ہونے کے باوجود بھی یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، فنڈنگ کر رہے ہیں یہ وہاں پہ. تو جب تک اقوام متحدہ اور دیگر جو انٹرنیشنل فورم ہے وہاں پر پاکستان کی حکومت، دیکھیں فوج کا کام ہوتا ہے آپریشن کرنا، لڑنا. حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے خارجی محاذ پر اپنی فوج کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے. جو ہمارے شہداء جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ افغانستان میں جب امریکہ جوتے چھوڑ کے بھاگا تھا تو وہاں پر ان کی پبلک کا ریئیکشن آیا تھا کہ آپ لوگوں کو مروا رہے ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح حکومت کو جو ہے، حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ خارجی محاذ پر اپنی پاکستان کو، اپنی پاکستانی مسلح افواج کو اور عوام کو ڈیفینڈ کریں. ان کو بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کریٹیسائز تو بہت کیا جاتا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے، شاید اس کی ایک وجہ تھی کہ عمران خان کی انگلش اچھی تھی، وہ اپنی بات جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم پر اس طرح بہتر انداز میں کنوے کر سکتے تھے، کانفیڈنس تھا. انہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھی ہندوستان کی. اور دیکھیں آپ مسکرائیں، آپ کا رائٹ ہے، ایک میرا نیریٹو ہے. دیکھیں ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھی. پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے کی نہیں، کوشش ڈیفینڈ کرتے نہیں کر رہا سر. میں کہا مجھے وقت کی کمی کا سامنا، میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. بڑی سیر حاصل گفتگو کی. ملک کے دفاع کے لیے ہمارے فوجی جوان لازوال قربانیاں دے رہے ہیں. وقت کی ضرورت ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی ہماری پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو تاکہ ہم اس آپریشن کو حتمی انجام تک پہنچا سکیں. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.